दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 2022 में रिलीज होने वाली एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है दी वॉचर। मूवी के आगाज में हम एक न्यूली वेडेड कपल को देखते हैं, जूलिया जो कि अमेरिका की रहने वाली है, जो कि अपने रोमानियन हस्बैंड फ्रांसिस के साथ बुखारेस्ट मुंतकिल हो रही है। वो रोमानिया इसलिए मुंतकिल हो रहे हैं क्योंकि फ्रांसिस जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी ने फ्रांसिस का ट्रांसफर उसके अपने कंट्री रोमानिया में कर दिया है। क्योंकि जूलिया अमेरिका की रहने वाली है इसलिए वो नहीं जानती कि उसका हस्बैंड रोमानियन टैक्सी ड्राइवर से क्या बात कर रहा है। थोड़ी देर के बाद टैक्सी उन्हें उनके अपार्टमेंट तक छोड़ देती है। यहीं पर हम देखते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग में खड़ा एक शख्स जूलिया को घूर रहा होता है, लेकिन जूलिया परेशान नहीं होती। इसके बाद अपार्टमेंट की मालकन इन्हें वेलकम कहती है और इन्हें इनके कमरे तक छोड़ आती है। हम देखते हैं कि रूम में एक बहुत बड़ी ग्लास विंडो लगी हुई है जिससे गली में सब कुछ नजर आता है। घर सेटल करने के बाद हम रात को देखते हैं कि जूलिया को नींद नहीं आ रही, इसलिए वो विंडो के पास जाती है और पर्दा हटाती है और यहीं पर हम देखते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग से इसे कोई देख रहा है, लेकिन वो अब भी इस बात को इग्नोर कर देती है और दोबारा सोने की कोशिश करती है। अगली सुबह वो अपने हस्बैंड की तरफ से मौसूल होने वाले मैसेज की आवाज़ से जाग जाती है जिसमें लिखा होता है कि सॉरी, मैं आपके उठने का इंतजार नहीं कर सका और ऑफिस चला गया। मैसेज देखने के बाद जूलिया घर के कामों में मसरूफ हो जाती है। काम करते हुए अचानक उसे अपने साथ वाले अपार्टमेंट से डांसिंग और जोर जोर से चीखने की आवाज़ आती है। इसके बाद वो रोमानियन लैंग्वेज सीखने और शहर देखने का फैसला करती है ताकि आने वाले दिनों में वो तमाम काम बेहतर तरीके से कर सके, लेकिन बदकिस्मती से वो रोमानियन लैंग्वेज नहीं सीख पाती, इसलिए वो खुद को एक बेगाने मुल्क में तन्हा और खौफजदा महसूस करने लगती है। एक दिन फिर वो महसूस करती है कि सामने वाले घर से कोई उसे घूर रहा है। तभी उसे पता चलता है कि ये वही शख्स है जो पहले दिन से इस पर नज़र रखे हुए है, लेकिन वो अपने शोहर फ्रांसिस को इस बारे में नहीं बताती। और रात को जब फ्रांसिस घर वापस आता है तो वो लोग एक खुशगवार शाम गुजारने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। जब वो घर वापस आ रहे होते हैं तो एक जगह पर उन्हें एक एम्बुलेंस खड़ी मिलती है जहां पर बहुत सारे पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं। इस क्राइम सीन के अंदर उन्हें एम्बुलेंस में एक आदमी भी बैठा हुआ मिलता है जो काफ़ी परेशान लग रहा होता है। फ्रांसिस वहां पर खड़ी हुई औरतों में से एक से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन उन औरतों को भी असल में कुछ पता नहीं होता, लेकिन जो भी हुआ ऐसा लग रहा है बहुत ही बुरा हुआ। उसके बाद जूलिया न्यूज़ में देखती है कि इनके अपार्टमेंट के पास ही एक घर से डेड बॉडी मिली, जिससे जूलिया को पता चल जाता है कि उस रात क्राइम सीन में क्या हुआ था। और साथ में वो लड़का जो एम्बुलेंस में बैठा हुआ था ये वही था जिसे वो बॉडी मिली। साथ ही ये बताया जाता है कि इस एरिया में कोई किलर घूम रहा है। ये न्यूज़ सुनकर जूलिया घबरा जाती है और फ्रांसिस को उस लड़के के बारे में बताती है जो सामने वाली बिल्डिंग में खड़ा होकर उसे घूरता है, लेकिन फ्रांसिस इस बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि वो बिला वजह ही परेशान हो रही है। इसके बाद वो कहता है कि रात का खाना तैयार रखना क्योंकि उसके कुछ कुलीग्स आ रहे हैं। रात को डिनर पर फ्रांसिस का एक कुलीग साइमन आता है जो हाल ही में मिलने वाली डेड बॉडी के बारे में बात करना शुरू कर देता है। साइमन कहता है कि सुनने में आ रहा है कि उस डेड बॉडी का सर भी अलग काटा गया था जो कि उसके जिस्म से जुदा था, और साथ ही पिछले महीने इसी तरह कत्ल होने वाली एक और लड़की के बारे में बताता है जिसका गला काट दिया गया था। दरअसल साइमन उनको बताना चाहता है कि उनके इर्द गिर्द कोई सीरियल किलर घूम रहा है जिसे पुलिस ने स्पाइडर का नाम दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूलिया बाहर कूड़ा करकट फेंकने जाती है जहां पर वो साथ वाली हमसाई से मिलती है जिसका नाम अरीना है। अरीना उस रात होने वाले शोर की वजह से माफ़ी मांगती है और साथ ही कहती है कि जब आवाज़ ज़्यादा हो और आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हो तो मुझे बता दीजिएगा। उसी दिन जूलिया अखबार में उस कत्ल होने वाली लड़की की फ़ोटो देखती है और गूगल पर इंग्लिश में आर्टिकल्स सर्च करती है। रिसर्च से भी उसे यही पता चलता है कि बुखारेस्ट में एक सीरियल किलर घूम रहा है। इसके बाद वो एक ऐसी लड़की का इंटरव्यू भी देखती है जो कि इस सीरियल किलर से कत्ल होने के बाद किसी तरह बच गई थी। वो लड़की बताती है कि पहले उसे कई दिनों तक फॉलो किया गया, उसके बाद कातिल इसके घर में दाखिल हुआ और इसके मुंह पर एक तकिया रखकर इसका गला काट दिया। हैरानकुन बात ये थी कि वो कातिल कई घंटों तक बैठा उसे देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो इसके गले से खून निकलता हुआ देखकर खुद को एंजॉय कर रहा था। ये सब सुनने के बाद जूलिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक दिन जब वो किसी गली से गुजर रही थी तो उसने देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिससे वो डर कर भाग जाती है और अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए
وہ ایک انگلش مووی دیکھنے کا فیصلہ کرتی ہے اور ایک تھیٹر میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تھیٹر میں ایک اور شخص داخل ہوتا ہے جو شاید وہی شخص ہے جو اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ شخص جولیا کے بالکل پیچھے آ کر بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ آس پاس کئی سیٹیں خالی پڑی ہوئی تھیں۔ جولیا اس شخص کا چہرہ دیکھنے کے لیے پیچھے کی طرف مڑتی ہے، لیکن خوف کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتی۔ جولیا کو مزید ڈرانے کے لیے وہ شخص اس کی طرف جھکتا ہے، لیکن جولیا فوراً وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ ایک گروسری سٹور میں داخل ہوتی ہے اور جلد ہی پھر اس کا سامنا اسی شخص سے ہو جاتا ہے۔ وہ تھوڑا گھبراتی ہے اور چیزوں کو گراتی ہوئی سپلائی روم میں چلی جاتی ہے، جہاں سے وہ دیکھتی ہے وہ شخص اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کے بعد ایک امپلائی سپلائی روم میں داخل ہوتا ہے اور جولیا پیچھے کے راستے سے باہر نکل جاتی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خوف اس کے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اور پھر وہ اپنے شوہر فرانسس کو یہ سب کچھ بتانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے بعد جولیا اور اس کا ہسبینڈ دونوں گروسری سٹور پر جاتے ہیں اور سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھتے ہوئے جولیا اس شخص کی تصویر لے لیتی ہے، لیکن فرانسس کو اب بھی یقین نہیں ہے کہ جولیا کو فالو کیا جا رہا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کی بیوی کو شاید مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ جب جولیا کا شوہر ہی اس پر یقین نہیں کرتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جولیا کی پریشانی بڑھ جاتی ہے اور وہ اپنا سارا دن اپارٹمنٹ میں اکیلے ہی گزار دیتی ہے، اس ڈر سے کہ کہیں پھر دوبارہ اس آدمی سے سامنا نہ ہو جائے۔ اسی رات اس کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے وہ تھوڑی خوفزدہ ہو جاتی ہے، اور جب وہ آہستہ آہستہ جا کر دروازہ کھولتی ہے تو اسے ایک بوڑھی رومینین خاتون ملتی ہے جو کہ اس سے کچھ مدد مانگ رہی تھی، لیکن وہ اسے سمجھ نہیں پاتی کیونکہ وہ رومینین لینگویج نہیں جانتی۔ یہاں تک کہ ارینا وہاں آ جاتی ہے اور وہ جولیا کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاتی ہے کہ اس بوڑھی عورت کی بلی گم ہو گئی ہے جسے ڈھونڈنے میں وہ تم سے مدد مانگ رہی تھی۔ جلد ہی وہ اس بوڑھی سے کہتی ہے کہ کہیں اور جا کر تلاش کرو۔ اس کے بعد ارینا جولیا کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتی ہے۔ جب وہ دونوں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اچانک زور زور سے ارینا کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ دروازے پر ارینا کا ایکس بوائے فرینڈ تھا جو کہ رومینین لینگویج میں ارینا پر چلا رہا تھا۔ وہ جولیا کے پاس آنے سے پہلے اسے وہاں سے بھیج دیتی ہے اور جولیا کو آ کر بتاتی ہے کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ ارینا ڈرائر میں رکھی ہوئی ایک گن بھی جولیا کو دکھاتی ہے جو کہ اس کے ایکس بوائے فرینڈ نے اس کی پروٹیکشن کے لیے اسے دی تھی۔ جب جولیا اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آتی ہے تو وہ اس شخص کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرتی ہے جو اسے گھورتا تھا، تاکہ وہ یہ جان سکے کہ کیا واقعی وہ شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے یا پھر وہ بلا وجہ ہی پریشان ہو رہی ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر پردہ ہٹاتی ہے، لیکن بالکل اسی وقت وہ شخص سامنے والی بلڈنگ میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس بار وہ آدمی کی طرف دیکھ کر ذرا سا ہاتھ ہلا دیتی ہے اور وہ آدمی واپس ویسے ہی ہاتھ ہلا دیتا ہے۔ اس سے جولیا مزید ڈر جاتی ہے اور اپنے شوہر فرانسس کو سب کچھ بتا دیتی ہے اور فرانسس کو کسی پولیس آفیسر کو بلانے کا کہتی ہے۔ جولیا کو یقین ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے اور اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگلے دن پولیس والا آتا ہے، لیکن وہ بھی فرانسس کی طرح جولیا کی باتوں کا یقین نہیں کرتا۔ اس کے بعد وہ پولیس والا فرانسس کو لے کر ساتھ والی بلڈنگ میں جاتا ہے تاکہ اس شخص کا پتہ کیا جا سکے کہ اصل معاملہ کیا ہے، لیکن فرانسس کو خالی ہاتھ گھر لوٹنا پڑتا ہے کیونکہ پولیس کا کہنا ہے کہ اس شخص نے کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کیا، اس لیے وہ اس کے خلاف کچھ بھی کارروائی نہیں کر سکتے۔ فرانسس مزید کہتا ہے کہ اگر یہ وہی شخص ہے جو تمہارا پیچھا کر رہا اور سٹور روم میں بھی تمہیں ملا تھا تو پھر بھی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد کہ جولیا ہی اس پر یقین نہیں کر رہا، جولیا پریشان ہو جاتی ہے اور خود کو تنہا اور ان سیف محسوس کرنے لگ جاتی ہے۔ اگلے دن وہ ایک گلی میں اسی شخص کو دیکھتی ہے اور اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ شخص ایک انڈر گراؤنڈ کلب میں جاتا ہے، جولیا بھی اس کے پیچھے پیچھے اسی کلب میں چلی جاتی ہے۔ وہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص یہاں پر کلینر کے طور پر کام کرتا ہے۔ اچانک اسی کلب میں ارینا بھی جولیا کو مل جاتی ہے اور جولیا یہ جان کر حیران ہو جاتی ہے کہ ارینا یہاں پر ڈانسر ہے۔ جولیا ارینا کو اپنی پریشانی بتاتی ہے۔ ارینا اسے بتاتی ہے کہ وہ اس کلینر کو نہیں جانتی کیونکہ صفائی کرنے والے روزانہ چینج ہوتے رہتے ہیں اور ارینا نے اس سے پہلے اس شخص کو کبھی نہیں دیکھا۔ ارینا جانے سے پہلے جولیا کو یقین دلاتی ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گی۔ اسی رات جب جولیا سونے کے لیے بیڈ پر جاتا ہے، اچانک کوئی آدمی آ کر اس کے گھر میں ہی اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کے منہ پر کپڑا لپیٹ دیتا ہے، لیکن جولیا کی خوش قسمتی تھی
کہ یہ صرف ایک خواب تھا۔ اس کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ ارینا کے اپارٹمنٹ سے زور زور سے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اس لیے وہ فوراً اٹھ جاتی ہے۔ یہ جاننے کے بعد کہ اس کی دوست خطرے میں ہے، اس لیے وہ گھر کی مالکن سے مدد مانگتی ہے کہ وہ اس کا دروازہ کھول دے، لیکن جیسے ہی جولیا اندر جا کر دیکھتی ہے تو انہیں صرف ایک بلی ملتی ہے جو کہ اسی بوڑھی خاتون کی تھی، جسے لے کر وہ بوڑھی خاتون فوراً وہاں سے نکل جاتی ہے۔ سبھی کو یہی لگتا ہے کہ یہ شور اس بلی کی وجہ سے تھا۔ اس واقعے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کی مالکن فرانسس کو جولیا کے اس بیہیویئر کی شکایت لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس طرح کے پرابلم پیدا کرنے والے کرایہ دار اسے نہیں چاہیے۔ اس کے بعد فرانسس جولیا سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بلا وجہ پریشان ہونا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا چھوڑ دے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جولیا ارینا کے کلب میں فون کرتی ہے تاکہ اس سے بات کر سکے، لیکن کلب والوں کو بھی نہیں پتا کہ ارینا آخر گئی کہاں ہے۔ اس سے اگلے دن جولیا دیکھتی ہے کہ ارینا کے دروازے پر کوئی زور سے کھٹکھٹا رہا ہے۔ یہ ارینا کا ایکس بوائے فرینڈ تھا۔ وہ ارینا کے ایکس بوائے فرینڈ سے ارینا کی اس طرح ڈس اپیرنس کے بارے میں بات کرتی ہے۔ وہ اسے ارینا کا فون نمبر لیتی ہے اور کال کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ دیکھتی ہے کہ ارینا کا فون اس کے اپنے ہی اپارٹمنٹ میں بج رہا ہے۔ اس کے بعد وہ ارینا کے بوائے فرینڈ کو اس بات پر راضی کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ جا کر سامنے والی بلڈنگ میں جا کر اس شخص سے ارینا کے بارے میں پوچھیں جو کہ اسی کے کلب میں کلینر کے طور پر کام کرتا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ دروازہ تو لاک ہے۔ ارینا کا ایکس بوائے فرینڈ بند دروازے میں ہی دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد جلد ہی وہ جولیا سے کہتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس لیے وہ کہیں جا رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد جولیا خود جا کر اس دروازے پر دستک دیتی ہے، لیکن اندر سے ایک بوڑھا آدمی باہر نکلتا ہے جو کہ ارینا کے ایکس بوائے فرینڈ کی دھمکیوں سے ڈرا ہوا تھا۔ جولیا اس بوڑھے آدمی سے معافی مانگتی ہے اور وہاں سے نکل پڑتی ہے۔ جیسے ہی جولیا سیڑھیاں نیچے اتر رہی ہوتی ہے، اس کا سامنا اسی شخص سے ہو جاتا ہے جو کہ اس کا پیچھا کرتا تھا۔ جولیا تھوڑی پینک ہوتی ہے اور فوراً لفٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس بلڈنگ سے نکل جاتی ہے۔ اگلی رات دیکھتے ہیں کہ وہی پولیس آفیسر اس شخص کو لے کر جولیا کے دروازے پر آ جاتا ہے، لیکن اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ وہی آدمی تھا جو گروسری سٹور میں جولیا کو ملا تھا۔ پولیس والا بتاتا ہے کہ اس کا نام مسٹر ویبر ہے اور اس نے آپ لوگوں کے خلاف کمپلین کی ہے کہ آپ اسے اور اس کے بوڑھے باپ کو تنگ کر رہے ہیں اور اسے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ پولیس والا کہتا ہے کہ معاملہ زیادہ بگڑا نہیں ہے، اس لیے وہ ان دونوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے آیا ہے اور پھر وہ ان کو صلح کرنے کے لیے کہتا ہے۔ مسٹر ویبر جولیا سے عجیب طریقے سے ہاتھ ملاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد فرانسس ایک گڈ نیوز دیتا ہے۔ وہ جولیا سے کہتا ہے کہ سیریل کلر پکڑا گیا ہے اور اپنے موبائل میں ایک نیوز آرٹیکل بھی اسے دکھاتا ہے جس میں اس سیریل کلر کی تصویر بھی چھپی ہوئی تھی۔ جولیا جیسے ہی اس تصویر کو دیکھتی ہے تو وہ فوراً پہچان جاتی ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جو اس دن ایمبولینس میں بیٹھا ہوا تھا۔ نیوز والوں کے مطابق یہی سیریل کلر ہے کیونکہ پولیس والوں کے پاس اس کا کریمنل ریکارڈ بھی ہے۔ فرانسس کہتا ہے کہ اب مجھے امید ہے کہ تم مسٹر ویبر کے بارے میں اس طرح متجسس ہونا چھوڑ دو گی۔ اس کے بعد فرانسس جولیا کو اپنی آفس پارٹی میں لے جاتا ہے جہاں پر سائمن رومانین زبان میں جولیا کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ جولیا کو جوک کر رہا تھا کہ جولیا نے یہ تمام باتیں اس لیے کی تاکہ وہ اپارٹمنٹ میں اکیلی بور نہ ہو۔ جولیا کسی طرح سمجھ جاتی ہے کہ یہ لوگ رومانین لینگویج میں میرا مذاق اڑا رہے ہیں، اس لیے وہ وہاں جانے کے لیے نکلتی ہے، لیکن فرانسس اس کے پیچھے آ جاتا ہے۔ وہ جولیا پر تھوڑا غصہ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے اس طرح کے بیہیویئر سے میں بیمار ہو گیا ہوں اور اکتا گیا ہوں، اور اسے یہ بھی خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ رشتہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکے۔ جولیا گھر واپس آنے کے لیے ٹرین میں بیٹھتی ہے، لیکن وہ دیکھتی ہے کہ اس کے کچھ فاصلے پر ہی مسٹر ویبر اس کے ساتھ ہی ٹرین میں سفر کر رہا ہے، جسے وہ تھوڑی خوفزدہ ہو جاتی ہے، لیکن ہمت کر کے مسٹر ویبر سے پوچھتی ہے کہ کیوں وہ رات بھر اسے گھورتا ہے اور کھڑکی میں کھڑا ہو کر اسے دیکھتا ہے۔ مسٹر ویبر کہتا ہے کیونکہ وہ اپنی روزانہ کی لائف سے تنگ آ گیا تھا، جس لائف میں اسے روزانہ اپنے بیمار باپ کا خیال رکھنا پڑتا تھا اور ایک صفائی کرنے والے کے طور پر زندگی گزارنا پڑتی تھی۔ اس لائف سے تنگ آ کر اس نے لوگوں کو گھورنا شروع کر دیا۔ مسٹر ویبر کا کہنا تھا کہ ایسا کرنے سے اسے خوشی ملتی ہے۔ کئی سال ہو گئے لیکن کسی نے اس کی حرکت پر غور نہیں کیا، لیکن جولیا نے کر لیا اور اس پر ہاتھ سے اشارہ بھی کیا، اس لیے مسٹر ویبر کو بہت خوشی ہوئی ہے اور وہ اس سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ بات کرتے ہوئے جولیا اس کے پاس پڑے ہوئے بیگ کو غور سے دیکھتی ہے،
پھر وہ اس سے معافی مانگتی ہے اور ٹرین سے اتر کر سیدھا گھر واپس آ جاتی ہے۔ کیونکہ فرانسس کو اس کی بات پر یقین نہیں ہے، اس لیے وہ اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ فرانسس کی زندگی سے بہت دور چلی جائے۔ جب وہ اپنا سامان پیک کر رہی ہوتی ہے تو اسے ارینا کے اپارٹمنٹ سے میوزک کی آواز آتی ہے۔ وہ ارینا کے دروازے پر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی ہے اور اچانک اسے ایک چیئر کے اوپر ارینا کی ڈیڈ باڈی بندھی ہوئی ملتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، اچانک اس پر حملہ ہو جاتا ہے۔ جب جولیا کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے سامنے مسٹر ویبر ملتا ہے۔ اب جولیا کا شک یقین میں بدل گیا تھا، کیونکہ مسٹر ویبر ہی وہ سیریل کلر ہے جو لڑکیوں کو برے طریقے سے مار دیتا ہے۔ پھر وہ جولیا کو بتاتا ہے کہ کس طرح اس نے ارینا کو قتل کیا اور کس طرح اس نے ارینا کی باڈی کو چھپا دیا۔ جب گھر کی مالکن اور جولیا ارینا کے گھر میں تلاشی کے لیے آئے تھے، اچانک جولیا کو اپنے اپارٹمنٹ سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے جولیا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ فرانسس گھر واپس آ گیا ہے۔ وہ ابھی مدد کے لیے چیخنے ہی والی ہوتی ہے کہ ویبر اس کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ جولیا کے گلے سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ فرش پر گر جاتی ہے اور رینگتے ہوئے ارینا کی گن تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ڈرائر تک پہنچ پاتی اس کی جان نکل جاتی ہے۔ جب وہ دم توڑ رہی ہوتی ہے اسی وقت ویبر اس کے پاس آ کر لیٹ جاتا ہے اور اس کا دم نکلتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے۔ ادھر ساتھ والے اپارٹمنٹ میں فرانسس جولیا کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ساتھ والے اپارٹمنٹ سے جولیا کے رنگ بیل کی آواز آتی ہے۔ اسی دوران ویبر دیکھتا ہے کہ سامنے کھڑی اپارٹمنٹ میں ایک چھوٹی سی بچی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اس لیے وہ جلدی سے تمام ثبوت ٹھکانے لگا کر اس بچی کو مارنے کے لیے جب باہر نکلتا ہے تو اسی دوران اس کا سامنا جولیا کے ہسبینڈ فرانسس سے ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ فرانسس کچھ سمجھ پاتا، جولیا ابھی تک زندہ تھی اور وہ ارینا کی گن نکال کر ویبر کو شوٹ کر دیتی ہے، اور فلم اس بات پہ اینڈ ہو جاتی ہے جب فرانسس شاکڈ ہو کر اپنی بیوی کا کٹا ہوا گلا دیکھتا ہے اور اسے خون میں تر دیکھتا ہے، جو اس سے کہہ رہی تھی کہ کاش آپ میرا پہلے یقین کر لیتے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ مووی ایکسپلینیشن ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید ایسی ہی موویز ایکسپلینیشن دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ریڈ زون ایکسپلینر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔